आज़म साहब हमारे मोहतरम हैं, हमारे फाउंडर हैं, लेकिन वो हमारे लीगल एडवाइज़र होते थे मेरे दादा। तो अपने लीगल एडवाइज़र का कोई फ़ीस होता है, वो तो अपना मुल्क तो कोई उनको नहीं दे देता, तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम के लिए हमने मुल्क बनाया। आर्म्स फोर्सेस से रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी मरकज़ी क़यादत से रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारी सूबाई क़यादत से, और बकाया भी जितने हमारी पार्टी हैं, हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को मिल बैठ के ये काम करने चाहिए। हमने ये मुल्क बनाया है जनाब सोना चांदी में, कायदे आज़म साहब को, मोहतरमा साहिबा को हमने सोने चांदी में तोला। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये अपना 50% लैंड जो हमारा मालामाल है वसाइल से, हमने ये पेश किया। सिर्फ किस चीज़ के लिए पेश किया? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बादशाही अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की है और हर वक्त वही रहेगी। बाकी आज का आप साथियों को सबको तकलीफ़ देने का मतलब, नवाब सलमान खिलजी साहब की और मेरे तरफ से हमने आपको तकलीफ़ दी सबको। तो मैं आज मरकज़ी क़यादत के फेवर में जो हमारे पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मैं उसमें एबिट करता हूँ। और हमारे साथी स्पेशली हमारे जाम कमाल साहब की काविशों से और हमारे दीगर मुस्लिम लीग नून के साथियों की काविशों से आज हम लोग बैठे हैं और ये मामला तय पा गया माशाल्लाह। तो सीट कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर हम लोग रूल्स एंड जिसके ऊपर हम लोग खुदा ना खास्ता अपने साथियों से झगड़ा करें। तो जिसको अल्लाह पाक ने लाना होता है उसने आना होता है, चाहे वो नवाब साहब की चेहरे हिसाब से हों या मेरे हिसाब से हों या कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा हो इलेक्शंस में उसके हिसाब से। तो आज मैं एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि जाम कमाल ख़ान की वजह से आज, और हमारे दीगर साथी हैं मुस्लिम लीग के जिन्होंने हमें स्ट्रेस किया कि आप पार्टी के साथ अबेड करें रूल्स को, रेगुलेशंस को, और हमने भी इस पे सोचा। हमने हमारे और मुस्लिम लीग के कुछ साथी हैं जो आज़ाद सीटों पे इलेक्शन करने के प्रोग्राम में थे, उन्होंने तो मेरे ख़्याल में कुछ दिन पहले रिटायर कर दिए अपने को, लेकिन हमने फिर भी अपने साथियों से मशवरा करके एक एक साथी से जो हमारे हलके में हैं उन सब से हमने मशवरा करके आज हम आपके सामने बैठे हैं। और हम जाम साहब की बहुत मशहूर हैं, और हमारे जो मुस्लिम लीग नून के जो साथी हैं, प्रोविंशियल सेटअप के साथी हैं, उनमें से कुछ के बहुत मशहूर हैं जो उन्होंने हमें इस स्टेज पे ले आए। तो झगड़ा करने से ये खुदा न खास्ता सीट चला जाता, तो मैं भी नहीं चाहता कि हमारे पार्टी को मेरे वजह से नुकसान हो या नवाब साहब की वजह से नुकसान हो या किसी भी हमारे मेंबर की तरफ से नुकसान हो। वो नवाब साहब ख़ुद भी एक रिस्पेक्टेड फैमिली हैं, और पहले मुझे नहीं मालूम था नवाब साहब का, लेकिन जब मैं मिला तो मालूम हुआ नवाब साहब वैसे भी हमारे क्लास फेलो भी हैं। तो इसके अलावा मुझे थोड़ा सा गिला है हमारी सूबाई क़यादत से कि उनकी मिस मैनेजमेंट से ये मामला जो है पार्टी में इतना हम लोग दूर पड़ गए साथी। तो अगर वो उनकी तरफ से कोई मिस मैनेजमेंट नहीं होती तो आज शायद हम लोग इस तरह आज हम लोग एक दूसरे से मसले मसाइल का शिकार नहीं होते और आज़ाद उम्मीदवार हमारे मुस्लिम लीग नून के साथ ही नहीं खड़े होते। तो मुझे एक दफ़ा फिर अल्लाह के रसूल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ये समझ दी। ये सीट आने जाने वाली चीज़ें हैं। मैं तो 20 साल जी पॉलिटिक्स में था भी नहीं, मैं अभी आया हूँ मेडिकल ग्राउंड्स पे, मैं नहीं था पॉलिटिक्स में, लेकिन आज मैं आया हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से हमारे पार्टी को, हमारे मुल्क को, हमारे सूबे को, हमारे किसी भी शख्स को, साथी को मेरे वजह से नुकसान ना हो। तो आज जो है मैंने ये सोचा है कि मैं नवाब सलमान खिलजी साहब के PB 39 क्वार्टर 2 से मैं उनके साथ पूरी अपनी हिमायत करता हूँ, और इंशाल्लाह इलेक्शन तक हम लोग और इलेक्शन के बाद तक भी हम लोग शाना बशाना चलेंगे, और इंशाल्लाह अपने सूबे के लिए बिलखसूस अपने हलके के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान को एक प्रॉपर वे पे लाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील। मोहतरम साफ़ी हज़रात, एक तो आज बड़ा खुशी का दिन है, मेरे लिए एक एज़ाज़ है कि खाना फ़ुक़लात के चश्म चराग़ इस फैमिली, ऐसी फैमिली जो बलूचिस्तान की तारीख़ का एक हिस्सा है, जिसमें हमारे प्रिंस फैसल आगा जो हैं वो आज उन्होंने पार्टी रूल्स को फॉलो किया। इससे इनका भी सर फ़ख्र से बुलंद हुआ
میرا بھی سر فخر سے بلند ہوا، اور ہماری مرکزی قیادت کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہے کہ ان کے رولز کو فالو کرتے ہوئے بلوچستان کی ایک اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی فیملی نے ان کو مایوس نہیں کیا. باقی قیادت کی طرف سے کچھ کمزوریاں آئیں اس الیکشن میں دیکھنے میں کہ ٹکٹوں کی تقسیم پہ کافی ایشوز کریٹ ہوئے ہیں. آپ میڈیا والے ہیں، آپ لوگ تو خبر ہوگی. بہرحال میرے لیے بذات خود آغا فیصل صاحب کا ساتھ ایک اعزاز ہے، بلکہ میرے لیے نہیں، صرف ہماری پوری خلجی ٹرائب کے لیے اعزاز ہے کہ خان آف کلات کے چشم و چراغ پرنس فیصل داؤد جو ہیں وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہوئے اور ہمارے ساتھ کیمپین میں مکمل تعاون کریں گی. ان کی ٹیم ہمارے ساتھ پوری تعاون کرے گی انشاءاللہ. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مرکز کی طرف سے بھی. میں اپنے آغا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بلوچستان نے آغا فیصل صاحب کی صورت میں، میری صورت میں، دیگر ساتھیوں کی صورت میں ان کو مایوس نہیں کیا. ایسے لوگوں کو مرکز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگ جو ہیں وہ مرکز کی قوت ہیں بلوچستان میں. ایسے ہی لوگوں کو مرکز کو ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی بلوچستان حکومت میں. اور جام کمال صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام اس معاملے میں ایک برج کا رول ادا کیا، اور جو بھی انہوں نے کیا مزید ان فیوچر بھی ہم آغا صاحب ہمارے ساتھی ہوں گے، اور ڈیولپمنٹ کے ہر کام میں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے بالکل ہر صورت. جی بھیا آگے اگر کوئی سوال ہو. پرنس صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نون لیگ میں درخواست دی تھی اس سیٹ کے لیے یا اس حلقے کے لیے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں آپ کو جو ہے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا ہے؟ اور اب جو آپ نے فیصلہ کیا انفرادی آپ کا فیصلہ ہے یا آپ کے جو ہے ساتھیوں کا فیصلہ ہے، یا نون لیگ کی جانب سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے ذمہ دار ہو؟ دیکھیے جی، میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میں تقریباً 18-20 سال سے میں کسی جماعت میں تعلق نہیں رکھتا ہوں. مطلب بھٹی صاحب کو معلوم ہے، آپ ساتھیوں کو بھی بہت ساروں کو معلوم ہوگا کہ میں ایک ہی پارٹی میں رہا. الحمدللہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ میں ہر 4 دن بعد ایک پارٹی اپنی بدلی کروں. میں نے میاں صاحب سے بھی، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، محترمہ صاحبہ سے بھی میری بات ہوئی لاہور میں کہ میں ایک پارٹی میں رہا 22 سال. جی ہاں، 22 سال میرا تقریباً آدھا عمر ہے. تو الحمدللہ میں ایک ہی پارٹی میں رہا، جمعیت علماء اسلام میں. وہ بہت منظم پارٹی تھی اور ہمارے قائدین بہت سوچ سمجھ رکھتے تھے الحمدللہ، اور وہ ایک بہت منظم، بہت ایک اچھی پارٹی تھی میں سمجھتا ہوں. تو بیچ میں پھر وہ پارٹی میں تھوڑے سے رفٹس آ گئے. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے دڑ بن گئے پارٹی. تو میں ہر وقت شروع سے یہی ریکویسٹ کرتا تھا پارٹی کو کہ جی آپ جب ایک ہوں گے، تو میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ جی اگر یہ اس طرح سے ہم تقسیم ہو کے چلیں گے تو پھر نہیں لگتا کہ ہم لوگ اپنے ہدف پہ پہنچ سکیں گے. ہمارا ہدف یہ تھا اپنے ملک کو اور اسپیشلی اپنے صوبے کو ترقی دینا. اور الحمدللہ آپ لوگوں کو سب کو، یہاں کافی لوگ ہیں ہمارے ساتھی، کہ میں سوراب سے آیا تھا اس زمانے میں، پی بی آئی تھنک سوراب کی سیٹ سے، کلاٹ 2 اس کو کہتے تھے. تو الحمدللہ ادھر میں نے اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ سکیمز لائیں. میں نے یہاں تک کہ پریزیڈنٹ پاکستان، پرائم منسٹر پاکستان، ہمارے جو ہیں گورنر پاکستان، چیف منسٹر بلوچستان، چیف منسٹر ہمارے بلوچستان کے جام یوسف صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کو بخشے. تو الحمدللہ ہم نے اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ سکیمز اپنے کام کیے. اس میں کہنا چاہتا ہوں، if آپ مائنڈ نہیں کریں، میں ایک دو چیز موٹی چیزیں میں بولنا چاہتا ہوں کہ ہماری اچیومنٹس کیا تھی. فرام کلاٹ ٹو چمن ہائی وے الحمدللہ یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ تھا. تو اس سے ہمارے بلوچ پشتون دونوں علاقوں کو فائدہ ہوا. تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کبھی نفرت کا سیاست نہیں کیا. تو اب وہ اربوں روپے کے ہماری سکیمز آج ماشاءاللہ ہمارے روڈ آپ کے سامنے ہیں. اور فرام سوراب ٹو بیسما آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں جی نہیں، گوادر تربت تو آگے، سوراب، بیسما، آپ کا ناگ، اس سے آگے پنجگور، تربت اور گوادر تک ہم نے روڈ بنائے. آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں ہمارے پاس انڈسٹریز نہیں ہیں، انفارچونیٹلی ہونے چاہیے. میں تو نہیں سمجھتا ہوں، بہت ہمارے ساتھی کہتے ہیں غریب صوبہ اور چھوٹا صوبہ. میں بالکل نہیں سمجھتا ہوں، نہ ہمارا بلوچستان غریب صوبہ ہے، نہ ہمارا بلوچستان جو ہے چھوٹا صوبہ ہے. ماشاءاللہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تقریباً 45% زمین یا 47% ہم لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بلوچستان ہی بیک بون ہے پاکستان کا، کیونکہ جتنے منرل ریسورسز یہاں پہ ہیں وہ میرے خیال میں کسی بھی صوبے میں نہیں ہیں. وہ سب ہمارے بھائی ہیں. مطلب بات ہو رہی ہے چھوٹا صوبہ اور غریب صوبے کی. تو الحمدللہ پھر ہم نے یہ روڈ بنایا. انڈسٹریز ہمارے پاس ہیں نہیں،
تو آج جتنا بھی ٹریڈ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، ایران سے یا افغانستان سے آپ کا جو بھی آ رہا ہے، ڈیزل آ رہا ہے، آئل آ رہا ہے، آج ہمارے لوگوں کا روزگار یہی ہے. تو انشاءاللہ میں اپنی مرکزی قیادت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بلوچستان میں فیوچر میں انڈسٹریز آنے چاہیے، اور وہ پلانز انشاءاللہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ہم اپنے مرکزی قیادت کو بھی اور آنے والے ہمارے انشاءاللہ صوبائی قیادت کو بھی ریکویسٹ کریں گے. اور اس پہ جو بھی یہ آئل ڈیزل کا کام ہو رہا ہے، ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے پاس اور وسائل نہیں ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا، ابھی بھی ہمارے کاکڑ صاحب ہمارے بلوچستان کے بھی ہیں، ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس کام کو جاری رکھیں تاکہ ہمارے لوگوں کو اس کی تکلیف نہیں ہو. اب جہاں تک اس کے علاوہ 8.5 ارب روپے کا گیس ہم نے کوئٹہ سے لے کے کلات تک لے گئے، تو میرے خیال میں اتنا بڑا منصوبہ پورے بلوچستان میں کہیں نہیں بنا. الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے، 22 سال میں ہم نے ایسے ٹائم ضائع نہیں کیا، نہ اپنی جماعت کا ٹائم ضائع کیا، نہ حکومت بلوچستان کا، نہ اپنے فیڈرل گورنمنٹ کا ٹائم ضائع کیا. ہم نے اس کے بعد 8.5 ارب روپے کا فرام کوئٹہ ٹو کلات ہم نے گیس لے گئے، جس سے ہر شہر جتنے بھی مصنوع کلات جو بھی آ رہے ہیں بیچ میں، کٹکوچا، منگوچر، ان سب کو بینیفٹ ہوا. اچھا، اس کے بعد ہم نے 2.5 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ دیا سوراب سٹی کے لیے کہ وہ بوزرز میں یہاں سے گیس جاتا ہے اور وہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے گرلز کالج، جو کہ جالوان میں اسکول بنانا ایک بہت ایک عجیب بات ہوتی تھی، ہم نے گرلز کالج، بوائز کالج سوراب میں بنایا. ہم نے اسٹیٹ آف دا آرٹ سول ہاسپٹل بنایا. ہم نے رورل ایکسیس روڈز، مائن ٹو مارکیٹ روڈز، فارم ٹو مارکیٹ روڈز. الحمدللہ ہم نے اپنے حلقے میں اربوں میں کھربوں روپے کا کام کیا. اگر آج آپ اس کو کیلکولیٹ کریں ڈالر کے ساتھ تو کھربوں روپے کا کام ہوا. 1 ارب 27 کروڑ روپے کا ہم نے بجلی دیا سوراب کو، جبکہ ہم ایم پی ایز اس زمانے میں ہمارے فنڈ جناب صرف 50 لاکھ روپے ہوتے تھے. تو 5 سال کے آپ 2.5 کروڑ روپے میں تو میرے خیال میں آج کوئی گاڑی بھی شاید نہیں آتی ہو. لیکن اللہ نے، وہ ہمارا ول تھا ہمارے لوگوں کا، انہوں نے ہم لوگ کو عزت دی، ہمیں اس سیٹ پہ لائے. اب وہ زمانے نہیں رہے جناب. یہ تو سلمان خلجی صاحب کی، نواب صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے ہمارے لیے. ہم نے یہ ملک بنایا ہے جناب سونا چاندی میں. قائد اعظم صاحب کو، محترمہ صاحبہ کو ہم نے سونے چاندی میں تولا. ہم نے الحمدللہ جو ہے یہ اپنا 50% لینڈ جو ہمارا مالا مال ہے وسائل سے، ہم نے یہ پیش کیا. صرف کس چیز کے لیے پیش کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. حالانکہ قائد اعظم صاحب ہمارے محترم ہیں، ہمارے فاؤنڈر ہیں، لیکن وہ ہمارے لیگل ایڈوائزر ہوتے تھے میرے دادا. تو اپنے لیگل ایڈوائزر کا کوئی فیس ہوتا ہے، وہ تو اپنا ملک تو کوئی ان کو نہیں دے دیتا. تو صرف اللہ کے رسول کے نام کے لیے ہم نے ملک بنایا. اور انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنے آرمز فورسز سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنی مرکزی قیادت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ہمارے صوبائی قیادت سے، اور بقایا بھی جتنے ہماری پارٹی ہیں، ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو مل بیٹھ کے یہ کام کرنے چاہیے اگر ہم نے اپنے صوبے کو، ملک کو آگے لے جانا ہے. یہ نفرت کی سیاستوں سے ہمیں جو ہے اس سے ذرا دور رہنا چاہیے. تو آئی ایم سوری، آپ کا سوال یہ تھا. اس کے علاوہ کوئی سوال تھا؟ اچھا، وقت کی کمی ہے. ہم نے کہا اچھا ہے پوچھے ہم سے، ہم آپ کو بتائیں گے. جی صاحب، ہم نے کہا خان افقلات صاحب، ہم نے کہا آپ لوگ اپنی کوئی مشترکہ کیوں سیاسی جماعت اب تک فعال نہیں کر سکے مرکز کی طرف یا مرکزی جماعتوں کی طرف، جو ان کا دھیان کم ہوتا ہے بلوچستان پر، توجہ کم. ابھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا، ہم سمجھتے ہیں ابھی زیادہ ہوگا. ابھی ہمارا جوڑ بن گیا، ابھی زیادہ ہوگا. میں اور آغا صاحب بالخصوص ایک بات پہ بہت متفق ہیں، جس کے لیے ہم بہت ریکویسٹ بھی کریں گے میاں نواز شریف کو، مرکزی قیادت کو، تمام ان لوگوں کو جو پاکستان چلاتے ہیں، کہ بلوچستان میں بالخصوص زیادہ تر بلوچ بیلٹ اور پشتون بیلٹ، ان کو ٹیکس فری زون کریں اور ان کو انڈسٹریل زون کریں. ویری گڈ، ویری گڈ. تاکہ یہاں ٹیکس فری زون اور ای پی زی زون، ایکسپورٹ پروموشن زونز ہر ایک ڈسٹرکٹ میں بنائیں، ڈسٹرکٹ میں ہر ایک بلوچستان. کیونکہ ابھی ہب میں اگر انڈسٹری زون ہے، اس کا فائدہ بلوچستان کو نہیں آتا ہے، وہ سندھ لے جاتے ہیں فائدہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ.